स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से डॉक्टर फौजिया उमर एक बार फिर आपके साथ फैकल्टी टाइम की एक नई एपिसोड में मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 से लेकर आज तक तालीमी सरगर्मियाँ जारी और सारी रखी हुई है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की 4 अहम फैकल्टीज़ हैं: फैकल्टी ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज का एक वाइब्रेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी कहानी शेयर करेगा। और इस वक्त डिपार्टमेंट की जो ऑफरिंग्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात हैं, वो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ शेयर करेंगे। स्टूडियोज़ में हमने आज दावत दी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया जमशेद साहिबा। डॉक्टर फौजिया जमशेद साहिबा गुज़िश्ता 30 सालों से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहिबा ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया इन अ प्रोजेक्ट एसएससी विमेन मैट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि डच गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। उस तरह से वो वाबस्ता हुई और आज इस वक्त डॉक्टर साहिबा पीएचडी की डिग्री होल्डर हैं और पीएचडी करने के बाद अपनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन विच इज़ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, उसमें तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा की कहानी इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या रही, हम उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फौजिया ज़ाफ़रान साहिबा। मैडम फौजिया ज़ाफ़रान साहिबा ने एमफिल किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से सन 2021 में। ना सिर्फ ये कि वो इस डिपार्टमेंट की एक अलुमनाई हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनका तारुफ ये भी है कि ये बहुत सारा काम भी कर रही हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड बीन द प्रिंसिपल फॉर पास्ट 7 ईयर्स, को फाउंडर हैं जी हमारी बैठक की, साफ़रान टूर्स को भी डील करती हैं। और इस वक्त जो प्रोजेक्ट इनके दिल के बहुत करीब है, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। फौजिया ज़ाफ़रान की साहिबा की कहानी उनकी ज़बानी हम सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही हमारे साथ एक पैगाम शेयर करेंगे हमारी तीसरी मेहमान, जो स्टूडियोज़ में तो मौजूद नहीं हैं लेकिन वीडियो के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी। यास्मीन आलम साहिबा, इनका ताल्लुक़ खुशाब से है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट है। वो अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर करेंगी। तमाम मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत शुक्रिया एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू यहाँ पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ में। थैंक यू फौजिया, आपने हमें यहाँ आज मौका दिया कि हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में और अपने बारे में कुछ बात कर सकें। आपने ऑलरेडी मेरा तारुफ तो करा दिया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में मोर देन 30 ईयर्स से काम कर रही हूँ। और शुरू में एक वुमेन एसएससी वुमेन्स मैट्रिक प्रोजेक्ट था, जिसके मैंने रिसर्च कोऑर्डिनेटर काम किया। और ये डच फंडेड था, जो कि वुमेन्स मैट्रिक जो थी फार फ्लंग्स एरिया में, हमारे रूरल एरियाज़ में जो आफ्टर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो ये प्रोग्राम हमने किया। तो उसमें मैंने तकरीबन 7 ईयर सर्व किया और ये हमारा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का रेगुलर प्रोग्राम भी बन गया और अब एज ए रेगुलर प्रोग्राम मेल्स के लिए भी ऑफ़र होता है और फीमेल्स के लिए भी। इसके अलावा मैंने जो एक ब्यूरो ऑफ एकेडमिक प्लानिंग, जो कि अब डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक प्लानिंग है, उसमें भी काम किया कुछ साल, कोर्स प्रोडक्शन के हवाले से भी। और प्रेजेंटली 2004 से मैं अब डिपार्टमेंट को जो इकनॉमिक्स में काम कर रही हूँ, आजकल मैं इसको चेयर भी कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज मौका दिया। और हम आपकी आमद का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लेट 80s में शुरू होता है। जी जी। आप बहुत अरसे से एसोसिएटेड हैं, लास्ट 30 ईयर्स से आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि लेट 80s का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और सन 2023 का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। ऐसा है कि जब हमने स्टार्ट किया ये डिपार्टमेंट 87 में, और ये एक दो कोर्स इनिशियली एफए और ग्रेजुएट कोर्सेज से स्टार्ट हुआ, तो तब इंडिपेंडेंट ये डिपार्टमेंट नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज का एक पार्ट था। तो उसमें हमने 2 और फिर देन इसमें एडिशनल होते गए, कुछ और ग्रेजुएशन के कोर्सेज आते गए। लेकिन 96 में हमने मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था, जो कि अभी तक कंटिन्यू था। अब एचईसी की पॉलिसी के तहत फेज़ आउट हो गया और वो हमारा सक्सेसफुल कंप्लीटर्स भी हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो थी इनरोलमेंट है हमारी प्रेजेंटली। अब जो उसके बाद हमारा एमफिल का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो कि 2003 में हमने अपने डिपार्टमेंट से शुरू किया। और ये प्रोग्राम भी अभी तक हमारा कंटिन्यू है और ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो कि एमफिल है। पीएचडी प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारा ख्याल है कि नेक्स्ट जो है वो 23 और 4 में भी ऑफ़र करेंगे।
بی ایس اکنامکس بھی اب ہم نے آفر کر دیا ہے اس سیمسٹر سے. تو یہ 4 پروگرام تو ہمارے مین جو ہیں پروگرامس ہیں جس پہ ہم That is wonderful. So ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس 1987 میں کچھ کورسز آفر کر رہا تھا اور اس وقت ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس صرف کورسز ہی نہیں بلکہ فل فلیجڈ پروگرامس بھی آفر کر رہا ہے, جو کہ آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ایم فل کی آپ نے بات کی ہے, اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں ایم فل کی ایک گریجویٹ موجود ہیں ایک شائننگ اسٹار کے طور پہ. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آؤٹ شائن کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کی بھی نیک نامی کا سبب بنتے ہیں. تو فوزیہ زعفران صاحبہ, اس وقت ویسے ایک حسین اتفاق ہے اسٹوڈیوز میں تینوں ہی فوزیائیں موجود ہیں. سو فوزیہ زعفران صاحبہ, کیا وجہ تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا انتخاب کیا اور پھر اکنامکس سبجیکٹ کا انتخاب کیا؟ Assalamu alaikum to everyone and thank you so much for inviting me here. It's really a great honor for me. آپ جہاں سے پڑھتے ہیں آپ کو وہاں ایک گیسٹ کے طور پر, ایک انٹرویو کے طور پر آپ آ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارا فخر. اور یہاں آنے کا کیوں سوچا, ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پورے پاکستان میں وہ واحد ادارہ ہے جو ہم فیمیل جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو شادی کے بعد جو ایک ہمارا سوشل سرکل ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے اور ساتھ اپنا کیریئر بھی دیکھنا ہے اور ساتھ اپنی فیملی کو بھی کیری کرنا ہے. سو جیسے کہ شادی ہوئی تو آئی واز لائک کہ نہیں, مجھے اپنی کچھ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, تو ایم ایس سی کیا اکنامکس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, اینڈ آئی فیل کہ ناؤ آئی ہیو ٹو گو فار ایم فل ایز ویل. پھر ساتھ ساتھ میری جابس بھی چل رہی تھیں, تو اس دوران مجھے لگا کہ میں اپنی جاب کو بھی کیری کر سکتی ہوں اور اپنی اسٹڈیز کو بھی. سو میرے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا, اور میں بہت فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ دس از این امیزنگ پلیٹ فارم فار ایوری فیمیل, دوز ہو وانٹ ٹو کیری دیئر فیملی اینڈ دیئر آل کیریئر ایز ویل. تو وہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھی. اس وقت میں نے بیٹھ کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جی میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری جاب بھی چلتی رہے اور میری کیریئر بھی چلے. تو پھر میں نے ایم فل میں بھی آگے کیری کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں اوپن یونیورسٹیز یا اس طریقے سے اپرچونیٹی جو ڈسٹینس لرننگ پر ہے, دس از امیزنگ. سو ون آف دا تھنگ, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. دس از دا بیسک ریزن. سو دیر از اے اسٹرانگ ایڈوکیسی فار ویمن کی کہ وہ آ سکتی ہیں اور یہ سسٹم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اب آپ نے ماسٹرز بھی یہیں سے کیا اور آپ نے ایم فل بھی یہیں سے کیا. سو وٹ ڈفرینس ڈڈ یو فائنڈ اپنی ماسٹرز کی لیول آف ایجوکیشن میں اینڈ دین پھر جب آپ اسپیشلائزیشن کی طرف جا؟ بالکل ٹھیک. ایکچولی جب ہم ماسٹر کا کورس لے رہے ہوتے ہیں تو دیٹ واز اونلی یو ہیو ٹو جسٹ رائٹ ڈاؤن دا آل اسائنمنٹس, آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میرے تمام پروفیسرز جن میں میری مجھے آج اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میرے سپروائزر میرے ساتھ موجود ہیں. میرے لیے بہت, ہم یہ سوچتے ہوتے تھے کہ جہاں ہم پڑھ رہے ہوں وہاں ہمیں پڑھانے کا موقع مل جائے, اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو ہم نے میم فوزیہ کے بھی اور بہت سارے ٹیچرز کے بھی ہم نے لیکچرز وغیرہ لیے, اور ورک شاپ کے بعد ہم نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی, پیپر کیا اور ہمارا ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا. بٹ دیر از اے ویری بگ ڈفرینس ان ایم فل, کیونکہ وہ ریسرچ جو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ایم ایس سی میں مجھے یاد ہے باقاعدہ میں نے جان بوجھ کے ریسرچ نہیں لی تھی, کیونکہ مجھے سب نے کہا تھا ریسرچ کرنا آسان کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے, آپ یہ چھوڑ دیں, آپ سبجیکٹ لے لیں. میں نے بڑی آسانی سے سبجیکٹ لے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے ایم ایس سی تو ہو رہی ہے نا, بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں. وین آئی کیم فار دا ایم فل اٹ واز لائک کہ یہ ریسرچ کیا ہوتا ہے, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. جب ہم نے ریسرچ میتھڈالوجی پڑھی تب بھی اتنی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. جب ہم نے پریکٹیکل کیا اٹ واز ریئلی امیزنگ, کیونکہ وہ میری لائف کو آگے جو میری پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, جو میری پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اٹس ریئلی چینجڈ جسٹ بیکاز آف دیٹ ایم فل ریسرچ بیسڈ تھنگس. اس وجہ سے مجھے یہ کافی مطلب بہتر لگتا ہے. ایم فل از مور دین انف دین ماسٹرس. سو ڈاکٹر صاحبہ ایم فل میں ایک تو آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ ایڈمیشنز آپ کب آفر کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اہل ہیں ایم فل میں داخلہ لینے کے لیے؟ ہمارے جو ایم فل کا پروگرام ہے یہ ہم یوزولی جو ہماری روٹین ہے ہم سپرنگ سیمسٹر میں آفر کرتے ہیں, کیونکہ ایم ایس سی آٹم میں ہوتا ہے اور یہ سپرنگ میں. تو سپرنگ ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اناؤنس ہے. اس کے لیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ وہ ہے کہ ایم ایس سی یا ایم اے اکنامکس میں سیکنڈ ڈویژن ہو ایٹ لیسٹ, تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دین یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا سبجیکٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہیں کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, ایک میرٹ بنتا ہے اور بڑا سخت کمپٹیشن ہوتا ہے
ہمارا یہ نہیں ہوتا, ہماری 400 سے 500 ایٹ لیسٹ اپلیکیشنز آتی ہیں جن میں سے ہم 20 لوگوں کا ایڈمیشن کرتے ہیں. تو یوزلی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن لینا بہت آسان ہے, ہر کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں ایڈمیشن کیوں نہیں دیا, لیکن دے ہیو ٹو کمپیٹ. انہیں ایک باقاعدہ کرائیٹیریا کے تحت سارا اس میں سے ہوتا ہے, اور دین اس میں 20 لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے. تو ایک اسٹرانگ میرٹ کا ایک ریگرس پروسیس ہے جس میں آپ کا جو ایویلویشن ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے آن دی انٹری ٹیسٹ, بالکل آن دی پریویس ڈگریز جو ایگریگیٹ ہے اسٹوڈنٹ کا, پلس اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس ڈسپلن کے ساتھ. وہ پھر پرفارم کرتے ہیں انٹرویو کے مارکس, آپ کے ٹیسٹ کے مارکس, اور پھر ایک ایگریگیٹ بنتا ہے جس میں. ڈاکٹر صاحبہ ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا, جی جی, اوپن یونیورسٹی میں اب تو میرا ایڈمیشن ہو گیا, اب مجھے یہاں ڈگری لیے بغیر کوئی نکال نہیں سکتا. Is this true? ایسا نہیں ہے کیونکہ یوزلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوپن یونیورسٹی سے ایڈمیشن لے لیں اور شاید ہم ایزیلی ڈگری کر لیں گے, اور اس کانسیپٹ سے بعض کا مطلب ہے موسٹلی اسٹوڈنٹ ماسٹر ڈگریز میں تو کافی لوگ اسی کانسیپٹ سے آتے ہیں. لیکن ایم فل میں جب وہ ہمارا اتنا کمپٹیشن دیکھتے ہیں اور ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو ان کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ایم فل میں ہمارا باقاعدہ 2 سیمسٹر کا کورس ورک جو کہ ریگولر آپ اس کو کہہ لیں, یعنی فیس ٹو فیس موڈ میں, جو کہ اب آن لائن اب اپرچونٹی کے طور پہ ایل ایم ایس یوز ہو رہا ہے, اس میں انہیں 24 کریڈٹ آورس کا کورس ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں جو ہے ایک سناپسس اورینٹیشن ورکشاپ میں باقاعدہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیسے سناپسس پریپیئر کرنا ہے. دین ان کو 1 ایئر کا ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے جس میں ان کا ٹاپک باقاعدہ جو پروسیجر جو ہماری باڈیز ہیں اس سے اپروو ہوتا ہے, اور اس کو الاٹ ہوتا ہے, سپروائزر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس کے باقاعدہ جو ڈگری ریکوائرمنٹ یوزلی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور جو کمپلیٹر ہوتا ہے اس میں اس وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے, اس ویژن کی وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت ایزی ہے, لیکن جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں ونس اگر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کورس ورک تو دین آئی تھنک کہ وہ فائنلی پھر ڈگری جو ہے لے لیتے ہیں. ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ, اور جو کمٹمنٹ ہے اور جو آپ کا پیشن ہوتا ہے, ڈیووشن ہوتی ہے, وہی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اس وقت ایک سکسیس سٹوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ ہماری بیٹھک, یہ ایک بڑا یونیک سا نام ہے. واٹ از دس, ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ ہماری بیٹھک. ایکچولی جب ہم نے ریسرچ کی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. میں نے اپنا lunch.pk ایک انٹرنیٹ بیسڈ کمپنی, وہاں پہ ایز اے مینیجر بھی میں نے کام کیا, اور اس دوران سمجھ آئی کہ یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے, اور میرے جو ہے اسٹارٹ تھا ایم فل کورس ورک ابھی چل رہا تھا, اور مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا کہ کچھ ریسرچ کرنی ہے. تو آئی جسٹ میک مائی مائنڈ کہ میں اپنا جو lunch.pk کا ہے میں اس کو لے کے چلوں گی. سو جو ہماری تھی کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے, ہماری بیٹھک کے حوالے سے مین کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم نے جانا کدھر ہے. آئی ایم سو سوری بٹ دس از ریالٹی کہ ہمارے بچوں کو پیرنٹس, آئی ایم سوری کہ وہ اتنی ہیپ ہیزرڈنس ہے. اچھا اس کے فلاں کے بچے نے ایم بی کر لیا, چلو جی اس کی طرف جا رہے ہیں, کسی نے ڈاکٹری کی طرف جانا ہے. تو اب ہمارا یہ تھا کہ ہماری بیٹھک میں ہم نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی, ان تمام پروفیسرز کو بھی, ان تمام دنیا سے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. سو اٹ از مور آف اے کاؤنسلنگ, ڈسکشنز, کریئر کے بارے میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں لائک آپ ہیں, آپ ہسٹری کے بارے میں جتنا اچھا آپ ایکسپلین کر سکتی ہیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو ایکسپلین. ڈاکٹر فوزیہ ہے اکنامکس سے, اب جیسے علامہ اقبال, بہت سارے لوگوں کے بہت سے سوال ہوتے ہیں. تو یہ وہاں موجود ہماری بیٹھک میں ایک سیشن 15 منٹ کا 20 منٹ کا لائیو سیشن, جس میں بچے خود فزیکلی بھی موجود ہوتے ہیں اور آل راؤنڈ ہم لوگ اسے لائیو فیس بک پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے جو سوال پوچھنا ہے وہ اسی وقت کر لیتا ہے. تو وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بیٹھک لگائی ہوئی ہے اور سارے سن رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ ان بچوں کو ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے, ہم ان سے کیا پوچھیں گے یا کس طرح پوچھیں گے. تو وہ ہم ایک طریقے کا پورا پلیٹ فارم جو ہے جس میں 5 بیسک فیکٹرز ہیں جس میں ہم بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ, اس کے بعد ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کو ضرور, کیونکہ بیکاز آف ہیم
میں نے آج ایم فل کمپلیٹ کیا ہے تو ان کی بنا پر کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی از آل دا ٹائم ویری سپورٹیو ود می، اور ہماری بیٹھک کے اصل فاؤنڈر وہ ہیں، میں ان کے ساتھ کو فاؤنڈنگ کے طور پر، اور جو ہمارے ساتھ جو مہمانداری ہوسٹنگ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم لوگ لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے، اور سب سے مین فیکٹر ہماری بیٹھک کا کہ بچوں کو ان کا روزگار ان کے مطابق، ان کی اسکل کے مطابق، وہیں پر ہمارے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور کافی یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی ہمارے بہت محترم ہیں ڈاکٹر افشا ہما، میں سمجھتی ہوں کہ سب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، یہ ہماری بیٹھک کا کام ہے. زبردستی. سو لیٹس اسیوم اس وقت بھی ہم ایک ہماری بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ورچولی کنیکٹڈ ہیں ان تمام لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. سو ہماری بیٹھک میں ہماری آج کی سبجیکٹ ایکسپرٹ ہمیں بتائیں گی کہ اکنامکس کا جو سبجیکٹ ہے اس کا کیا اسکوپ ہے، وائی اکنامکس. دیکھیں، جیسے سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ یہ ایک وائبرنٹ سبجیکٹ ہے، اور ایک یوزولی ہر یونیورسٹی میں ایک وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور اکنامکس کا رول میرے خیال میں لائف کے، یہ اگر آپ کہیں نا کہ سب سبجیکٹ جو ہیں وہ اکنامکس کے یعنی ایک مین سبجیکٹ ہے، اور انڈر جو سوشل سائنسز میں ایک مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اور ہر فیلڈ میں اگر آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں تو ہر بندہ، اگر آپ ہیں یا میں، کوئی بھی بندہ ہر وقت اکنامکس اپلائی کر رہا ہوتا ہے. اگر اسے وہ ریلیٹ کریں تو وہ اس کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے، اور یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اکنامکس میں ایڈمیشن لیں اور اس کے بارے میں جانیں. ہمارے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو بی ایس کا پروگرام اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو اسٹوڈنٹ آئیں اور ڈگریز لیں، اور جو ماسٹرز کر چکے ہیں، اور خاص کر جو ہمارے ایم فل والے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کمپلیٹ ہو کے، جیسے اس میں بینکس میں، کالجز میں میری ایون اسٹوڈنٹس کی ہماری جو ہے سلیکشن ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ این جی اوز میں، انڈسٹریز میں جو ہیں، کافی ڈپارٹمنٹس میں یہ جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہمارا علامہ اقبال کا نام، جو کہ عام طور پہ یوزولی اسٹوڈنٹس جب کہتے ہیں کہ ایڈمیشن علامہ اقبال میں، تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنی سکسیس سٹوریز، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال اس اسٹیج تک جو ہے، حد تک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. بہرحال ایک مین رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اور ابھی جو بی ایس کا پروگرام ہے، میں اس کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گی. یہ ہمارا کیونکہ نیا پروگرام ہے، جو یونیورسٹی نے ایس کے ایم ایس سی کا پروگرام فیز آؤٹ ہو گیا ہے، صرف کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکیں. تو بی ایس میں ہمارے وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ایف اے، ایف ایس سی اور ایکولنٹ ڈگری جن کے پاس ہے، وہ ہمارا جو ہے 4 ایئر بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے. اگین ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ سیکنڈ ڈویژن بی اے ایف اے، ایف ایس سی کی ڈگری ہو، تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے 4 ایئر. اس کے علاوہ ہم ایک 2.5 جو ہے ایگزیکٹلی میں اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایف ایس سی یا ایف اے کر کے جو بچے آ رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس بی اے کی ڈگری ہے، ان کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ آفر کر رہا ہے؟ جی، ہمارا وہی کہ جو لوگ بی اے یا گریجویشن کی ڈگری ہے یا کوئی بھی ایکولنٹ ان کے پاس ہے، ہم اس کے لیے جو ہے بی ایس 2.45 جو ہے آفر کر رہے ہیں ایئر. اس میں یہ ہوگا کہ ہم ایک بریجنگ سیمیسٹر دیں گے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو بھی کسی بھی ڈگری کے ساتھ وہ بی اے کر کے ہمارے پاس گریجویشن سے آگے ہیں، تو وہ بریجنگ سیمیسٹر کے بعد دین 2 ایئرس جو ہے وہ کمپلیٹ ڈگری بی ایس جو ہوگی 2.5 ایئر کی، تو ان کو بھی ہم ساتھ انرول کر رہے ہیں سپرنگ 23 کے سیمیسٹر میں، بی ایس 4 ایئر اور بی ایس 2.5 ایئر کے ساتھ. So Dr. Saiba, how is this BS 4 years different from BS 2.5 years? اس طرح کہ دیکھیں، جو بی ایس 4 ایئر ہے اس میں تو آپ کا ایف اے کے بعد بچہ ایف ایس سی یا ایکولنٹ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو بھی ہے وہ ایلیجیبل ہے. پہلے کچھ عرصے میں آپ ان کو جرنل کورسز پڑھائیں گے؟ وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس جو 4 ایئر میں آئے گا وہ ڈائریکٹ ایف اے، ایف ایس سی اور ایکولنٹ ڈگری کے ساتھ وہ ہمارے 4 ایئر میں آ سکتا ہے. اس کے لیے جسٹ اس کے لیے ایلیجیبلٹی میٹ کرنی ہے 45% اور ایکولنٹ سیکنڈ. لیکن جو ہمارا 2.5 کا ہے جو اسٹوڈنٹ آئے گا، وہ کیونکہ اگر اس نے کیونکہ اکنامکس نہیں پڑھی ہوئی اس کی ڈگری، تو اس کو ہم بریجنگ سیمیسٹر میں اکنامکس کے کورسز کرائیں گے. ایون جو ہمارا 4th
4 ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی 4 سیمسٹر میں اکنامکس کے ہی کورسز پڑھے گا. جی ایکچولی میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ بچے جو FA/FSC کے ساتھ آ رہے ہیں وہ پہلے اس بیسک لیول کو میٹ کریں گے جو گریجویشن لیول کا بچہ کر چکا ہوا ہے. اس میں انگریزی کے کورسز بھی ہیں, اس میں اردو کے کورسز بھی ہیں. تقریباً 3 فرسٹ سیمسٹر جو ہیں وہ کامن کورسز جو کہ سوشل سائنسز کے ہیں. 3rd سیمسٹر میں ہمارے اسپیسیفک 2 کورسز ایڈ ہو جائیں گے اور 4th تو ٹوٹلی اکنامکس کے کورسز ہوں گے, تاکہ وہ اگر اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ سپوز ایگزٹ لینا چاہتا ہے 2 ایئرس کے بعد تو وہ ایگزٹ بھی لے سکتا ہے, جو کہ نئی HEC کی اس پالیسی کے مطابق ہے. سو BS اکنامکس offered from علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس از ایز پر HEC پالیسیز, اور اس وقت جو اسٹینڈرڈ چل رہا ہے وہ اس حساب سے آپ اس کو آفر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے بات کی کہ جو گریجویٹس ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ وہ آتے ہیں ڈگری لیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. ڈگری کمپلیشن کے بعد بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے لیے مزید ایونیوز تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. انہی میں ایک اور ہماری آج کی شائننگ سٹار جو کہ ہمارے ساتھ ویڈیو کے ذریعے اس پروگرام میں موجود ہیں, محترمہ یاسمین عالم صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ان کا ایسوسیشن کا سفر کیسا رہا. السلام علیکم, میرا نام یاسمین عالم ہے اور میرا تعلق جوہر آباد ضلع خوشاب سے ہے. میں نے ایم اے اکنامکس گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جوہر آباد سے کیا اور اس کے بعد ایم فل کرنے کا سوچا تو کچھ فیملی ایشوز اور پرائیویٹ جاب کی وجہ سے میں کسی فارمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی تھی اور ریگولر کلاسز اٹینڈ کرنا میرے لیے پاسبل نہیں تھا. لہٰذا میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم فل کا سنا کہ وہاں پہ بھی ایم فل ہو رہا ہے. میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے کچھ سیٹسفیکشن ہوئی تو میں نے ایڈمیشن بھیج دیا. تو میرا ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن سے پہلے بھی ایک ٹیسٹ بھی یونیورسٹی والوں نے لیا اور ایک انٹرویو بھی ہوا تھا. اس کے بعد فائنل ایڈمیشن ہوا. ایڈمیشن ہو گیا. اس کے بعد جب کورس ورک سٹارٹ ہوا تو ٹیچرز نے کافی اچھے سے پڑھایا. اسپیشلی جو بکس ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے ملی وہ بہت زبردست بکس تھی فورن آتھرز کی اور کافی اچھا مٹیریل تھا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انوائرمنٹ جو تھا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وہ مجھے بہت اچھا لگا. کافی جو تھے ٹیچرز بھی اور سٹاف کافی کوآپریٹیو اور سپورٹیو رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد جب میرا تھیسس سٹارٹ ہوا تو تھیسس میں بھی کافی جو میری سپروائزر تھی میڈم فوزیہ جمشید, انہوں نے کافی ہیلپ کی میری, کافی گائیڈ لائنس دیں. میں جب بھی یونیورسٹی گئی تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور اگر میں یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی تو کال پہ بھی کافی انہوں نے میری ہیلپ کی. اس کے بعد تھیسس ورک جو ہے وہ میرا بہت اچھا ہو گیا, میرا کمپلیٹ ہو گیا. وائوا ایم فل کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیکچرر اکنامکس کی تیاری سٹارٹ کی اور اس کا ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میں نے الحمدللہ کوالیفائی کر لیا کیونکہ کافی چیزیں جو میں نے تھیسس میں اکنامیٹکس سے ریلیٹڈ پڑھی تھیں وہی ٹیسٹ میں بھی موجود تھیں, جس کی وجہ سے میں نے ٹیسٹ ایزیلی جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا. ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد میرا انٹرویو ہوا اور وہ بھی میرا کوالیفائی ہو گیا اور اب میں سلیکٹ ہو گئی ہوں لیکچرر اکنامکس تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن الحمدللہ. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کامیابی ہے وہ ایک دن میں نہیں مل جاتی یا ایک رات میں نہیں مل جاتی, بلکہ اس کے لیے آپ کو مسلسل کوشش کرنا پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے بعد ہی کامیابی آپ کے پاس آتی ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں, اپنی کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. فوزیہ زعفران صاحبہ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یہ کیا ہے اور اکنامکس کی ڈگری کے ساتھ اس میں آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ کس طرح سے آپ کو اس ڈگری نے اس پروجیکٹ میں ہیلپ کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. پہلے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گی. سافران ٹور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس ہو جاتا ہے. میں نے ریسرچ سے سیکھا ہے. مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ریسرچ کرنا سکھایا ہے, جس سے یہ اندازہ ہوا کہ نو, ہمیں انویسٹمنٹ نہیں, سوچ فہم. جب میں نے لنچ ڈاٹ پی کے اسٹارٹ کروایا تو بہت ساری فیمیل گھر بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنا کھانا پکانا اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سیل آؤٹ کرنا. گھر بیٹھ کے وہ پیسے کما رہی تھیں. وہ کہتے تھے ہم جو گھر کے لیے کھانا بناتے ہیں وہ تھوڑا سا اچھا سا پریزنٹ کر کے وہ ہم اس میں ڈش ایڈ کر کے وہ ہم بھجوا دیتے ہیں, اس پہ ہمیں پیسے مل جاتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ بزنس وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. فائن. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سافران ٹور جو کہ ہماری بالکل زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ, زعفران چیچی میرے ہسبینڈ, ہماری بیٹھک سافران ٹور
یہ سب چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، بلکہ انہی کی کاوش ہے. تو اس میں بھی ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں نا، جن کی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی تو ہم بزنس کر سکتے ہیں، ایک تو میں اپنے تمام لسنرز، تمام جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ خدا را یہ نوکریوں کے پیچھے نہ جائیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کچھ جو اسکلز دیے جا رہے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں، جس کو آپ ریسرچ کرتے ہیں. میں اس وقت 2-4 اسٹوڈنٹس کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو آن لائن ہی ریسرچ کے اسکل وداؤٹ اینی کاسٹ ان کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جو میں نے سیکھ لیا ہے میرا کام ہے کہ میں بانٹ بھی دوں. تو جب ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اٹس اے ویری نیو فیلڈ فار می. میں نے ابھی ریسنٹلی میری ایک جاب سے میں نے ریزائن کیا، ایز اے پرنسپل شپ تھی، تھوڑا ڈسٹینس تھا تو مجھے تھوڑا. تو ہماری سپروائزر بھی اور ڈاکٹر عابدہ ہیں، انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ پروجیکٹ شروع کیا. میں نے کہا یہ سالڈ ویسٹ اتنا سالڈ، اتنا ویسٹ، اتنا آگے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا کچھ مینیج کر سکیں. زعفران صاحب نے ہی 4 سال پہلے سوچا بارکاؤ کمیونٹی کے لیے کہ یہاں بہت کچرا ہے. تو پھر اللہ نے وہ 2 لوگ بھی ہمارے ساتھ جوڑ دیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ کام کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر عابدہ اور ایک حمید اللہ. اور وہ اختر حمید خان ٹرسٹ سے ان کا تعلق ہے، حمید اللہ صاحب کا. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر کتنا کوڑا پیدا ہو رہا. میں نے ایز اے ٹرینر اس پروجیکٹ کو جوائن کیا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیسے ریسرچ کیا، کیسے آپ نے کوشچنر ڈیولپ کیا. میں اس وقت سیریسلی ایک ایک چیز کو میں یاد کر رہی تھی کہ میری میم نے ہمیں کس طریقے سے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز بنی بنائی ہی مل جائے. ہمارے بچے ڈگری لے کے تو پھر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اسکل نہیں ہے. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. بٹ ہمیں یہ کام کروانے ہوں گے یونیورسٹی کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ہے، آپ کی اوبلیگیشن ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ اتنا پروجیکٹ کمپلیٹ کریں، یہ کریں، تو اس کے بعد آپ کو ڈگری. میں نے تو ڈگری کمپلیٹ کرتے ہوئے بھی بہت سارے کام کیے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہم نے گھر میں خواتین کو، بچوں کو، مرد حضرات کو، سب کو ٹرین کروایا کہ کس کس طریقے سے آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لے سکتے ہیں. پھر اسے فزیکل پروجیکٹ کی صورت میں ہم لوگوں نے بارکاؤ میں اس وقت ہمارا انڈر کنسٹرکشن تقریباً چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کہاں آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور کہاں آپ لوگوں کو جاب بانٹ رہے ہیں. تو اپرچونٹی تو کریٹ ہوتی ہے. یہ سوچنے کا ہے، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا ہے. تو یہاں یہ سب چیزیں ریسرچ بیس. جب میں نے لنچ شاٹ پی کے تو بہت ریسرچ کیا. میں روز کچھ نہ کچھ دیکھتی تھی، کچھ نیا آرٹیکل پڑھنا، سمری بنانی، سب کچھ. پھر اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی گزری کہ آپ سوسائٹی کے جو اصل ایشوز ہیں اس وقت، جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے پوری دنیا کے لیے ایک پرابلم. ہم لوگ کیونکہ تھرڈ ورلڈ میں ہیں تو ہم اس کو مینیج کرنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، صرف پھینکنے کا سوچتے ہیں، وہ بھی اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ہم تو باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور کافی حد تک اس پہ سکسیزفل ہیں. حمید اللہ صاحب کے 3 سے 4 پروجیکٹس اس وقت آپ لوگ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ٹریننگز ہو سکتی ہیں، سب چیزیں ہمارے یہاں اویلیبل ہیں. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے لیے کتنا پازیٹیو طریقے سے اس کوڑے کو جو ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے پورے دن کا، اس کو ہم کس طریقے سے لوگوں کے لیے اپرچونٹی کریٹ کروا سکتے ہیں. یہ ساری چیز ویری ویل سیڈ. اور آپ کی بات سے مجھے ایک بڑا اچھی بات ذہن میں یہ آئی کہ جو اپلائیڈ نالج ہے، جو اپلائیڈ ریسرچ ہے، بیسکلی وہ ایک ایسی ریسرچ ہے کہ آپ نے ریسرچ کر کے اس کو شیلف میں نہیں لگا دیا، بلکہ آپ اس کے ذریعے بہت سارے نئے ایونیوز اور اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو آپ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے تو اپنی جو ریسرچ یہاں پہ سیکھی اور اس ریسرچ کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے اور بہت سارے اپنے آس پاس والے لوگوں کے لیے نئے راستوں کا تعین کر دیا. لیکن جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اپلائیڈ ریسرچ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اسپیشلائزڈ ریسرچ ڈگریز کی طرف جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کے ذہن میں اس وقت پی ایچ ڈی لانچ کرنے کے بارے میں کوئی پلان ہے، کچھ آپ کا فیوچر ویژن ہے؟ سنس اٹ از ڈائریکٹلی ایک ایسی ڈگری ہے جو پیور ریسرچ بیسڈ ڈگری ہے. جی بالکل. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پی ایچ ڈی لانچ کرنے جا رہا ہے اور باقاعدہ HEC سے ہماری اس کی اپروول وغیرہ کے پروسیسز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ودن 1 ایئر ہم انشاءاللہ اس کو لانچ کر دیں گے، جو کہ اسپیسیفک آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی اس حوالے سے ہی. اور جیسے کہ ان کی بات ہے کہ اب اس وقت انوائرمنٹل ایشو جو ہیں وہ بہت برننگ ایشو ہیں پاکستان کے، اور اس طرح سے اس میں ہم اسپیشلائزیشنس کرا سکتے ہیں، انڈسٹریل لنکیجز کے حوالے سے جو ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو ونس ہم پی ایچ ڈی جب کریں گے تو اس کی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن کی طرف سے، جیسے میرا ریلیٹڈ ایریا ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے اور میرے کولیگز بھی جو ہے
ان میں ان کی اسپیشلائزیشن ڈفرینٹ فیلڈز میں ہے، تو ہم سب اس میں جو ہے اپنا انپٹ دے سکتے ہیں اور فردر اسپیشلائزیشن آفر کریں گے ونس ہم جو جب آفرنگ کی طرف جائیں گے. تو جو پروسیجرل چیزیں ہماری یونیورسٹی کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کچھ باڈیز سے، ابھی ہم مین وائل ان پہ کام کریں گے تاکہ ہم اس کی ساری کورسز، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسپیسیفک کورسز یونیورسٹی کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے جو بھی مٹیریل تیار کرنا ہوتا ہے تو اس پہ انیشلی کام کریں گے. دین جو ہے ہم، اور یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کی آلریڈی بہت ڈیمانڈ ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے ایم فل کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ان کا یہی کویشچن ہوتا ہے کمپلیٹرز کا کہ آپ پی ایچ ڈی کب آفر کریں گے، تو وہ ہمیشہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ آلریڈی جابس میں اور جنہیں موقع نہیں مل رہا ہوتا، اور ہمارے ایم فل کے بھی اسٹوڈنٹ موسٹلی میرے خیال میں 80 سے 90% اسٹوڈنٹ ہمارے جابس میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ این جی اوز، ٹیچنگ، بینکس میں. وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ریگولر سسٹم میں موقع نہیں مل رہا اور وہ اپنی کوالیفیکیشن انہانس کرتے ہیں. سملرلی وہ پی ایچ ڈی کے لیے بھی ان کی یہی ڈیمانڈ ہے. اور یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کاسٹ افیکٹو بھی ہے کہ بہت ان کو ہوتا ہے کہ ہم ساتھ جاب بھی کنٹینیو رکھیں گے اور اپنے ڈگری بھی کمپلیٹ کریں گے. تو اس لیے اس حوالے سے ہمارا اس پہ پریورٹی بیسس پہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پی ایچ ڈی بھی جلد آفر کریں گے. سو آپ پی ایچ ڈی آفر کریں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے کچھ اسٹوڈنٹس تو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ہی. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ارادہ اور دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ گفتگو سے گفتگو کرتے جائیں ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت دونوں فوزیاز جو ہیں وہ بہت تینوں فوزیاز میں ایکچولی تعریف کرنے لگی تھی نا تو وہ میں اپنی نہیں کر سکتی تھی. دونوں فوزیاز جی ہمارے پاس بڑی ڈائنامک، وائبرنٹ اور ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہم تھوڑا کنکلوژن کی طرف جائیں گے پروگرام کی. آخر میں آپ ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے ذہنوں میں جو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے تو ہمیں ریگولر نہیں ہوگی تو ہمیں مسائل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ماسٹر یا ایم فل کے پروگرام یا پی ایچ ڈی میں باقاعدہ ہمارا ایکولنٹ ان کے کریڈٹ آرز ہوتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے ایچ ای سی کے، اور اس میں جو موڈ ہے وہ آن لائن سارا اب جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. وہ جہاں بھی اپنی جابس میں ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ایون ہمارے لیکچرز کی ریکارڈنگ جو ابھی ایم فل ہے اس میں یہی موڈ چل رہا ہے اور پی ایچ ڈی میں بھی ہوگی. تو میں مطلب ہے اسٹوڈنٹ بعض اوقات یہ سمجھ کے ایڈمیشن لیتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی میں بہت ایزیلی ہم ڈگری لے لیں گے جسٹ ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری یونیورسٹی بہت ڈیمانڈنگ ہے، دے ہیو ٹو ورک اور انہیں پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کے بغیر اگر وہ یہ سوچ کے ایڈمیشن لیتے ہیں کہ ہم جسٹ ڈگری کے لیے ایڈمیشن لیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو پڑھیں گے، اور موسٹلی میرے خیال میں جو لوگ اس ویژن سے آتے ہیں وہ ارلی 1-2 سیمسٹر میں ہی ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس ویژن کو مت لے کے آئیں کہ اوپن یونیورسٹی جسٹ ڈگری کے لیے اور ہم ایڈمیشن لے لیں گے اور ہماری ڈگری ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. دے ہیو ٹو جو ہے ان کو ورک کرنا ہے، دے ہیو ٹو کمپیٹ کرنا ہے، تبھی ان کو ڈگری ملے گی، ادروائز نہیں. سو ان اے نٹ شیل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس جو ایڈمنسٹریٹو فیسلٹیز ہیں، جو اکیڈیمک گائیڈنس ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھرپور طریقے سے دیتا ہے، لیکن اپنے اکیڈیمک اسٹینڈرڈس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اکنامکس میں آنا چاہتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایڈمیشن تو سم ہاؤ آپ سیکیور کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنی محنت کریں گے، اور اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس یونیورسٹی، کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ ایک ریگرس ریسرچ اور لرننگ پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں جس مقام پہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں. جی فوزیہ زعفران صاحبہ، آپ کا کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، اس سبجیکٹ سے رغبت رکھتے ہیں اور اپنی ایڈوانس اسٹڈیز کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب. میں ایک صرف یہ آل اوور ایجوکیشن سسٹم پہ پلیز کائنڈلی اپنے آپ کو ایکسپلور کیجیے. ایوری بڈی ہیو ڈفرینٹ ایبلٹیز کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب آپ آ رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو آپ کو بہت ساری، کیونکہ جب آپ ریگولر یونیورسٹی کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے تو بہت ہیکٹکس ہوتی ہیں کہ ہاں جی آپ نے جانا بھی ہے، ساری چیزیں دیکھنی بھی ہیں. تو وہاں یہاں پہ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی جاب، آپ کی سیکیورنس ساتھ ہوتی ہے اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں. تو اٹس اے ویری، تو آپ صرف اس تمام سننے والوں کو کہوں گی کہ پلیز نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں.
بزنس کریٹ کریں, اپنے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ کریں, کر سکتے ہیں, نو پرابلم. جیسے ہی آپ لوگ ریسرچ بیسڈ سبجیکٹ لیتے ہیں, اس کی طرف آتے ہیں, تو آپ کو یہ بڑا ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ میں یہاں پہ ایڈ اپ کروں گی کہ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے میں ریسورس پرسن بھی ہوں پچھلے 7 سال سے, اور وہ اسی وجہ سے کہ میں نے اپنے آپ کو, اپنے اسکلس کو مزید سے مزید اپنے اوپر میں نے کام کیا ہے, ٹائم دیا ہے, اینڈ آئی ایم اسٹل لرننگ. میں اس وقت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں لاسٹ 6 منتھ سے ہوں, اور مزید چیزیں اس کو آگے کیری کرنا کہ اسی طرح کے اور ریپلیکیٹ کروں اور لوگوں کے لیے, اور مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ جائیں. اس وقت اسلام آباد میں تو ہو ہی رہا ہے, تو یہ چیز آگے بھی چلنی چاہیے. تو اپرچونٹی کے بارے میں سوچیں. میرے مینٹور ہیں ریحان اللہ والا, وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسئلہ ہے, مسئلے کے لیے اپرچونٹی بھی وہیں موجود ہے. تو آپ دیکھیں پورا پاکستان صرف مسئلوں پہ بات کرتا ہے, جب ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں تو شاید کسی کے پاس سولوشن نہیں. آئی ایم سو سوری, بٹ یہ چیز ریالٹی ہے کہ جہاں مسئلہ ہے آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. تو اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز یہاں پہ ہیں. آپ جس وقت بھی چاہیں تو سوچنے کے لیے ایک ویژن, آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ ہم صرف ایک وقت کمپلیننگ نہ ہو نا, سولوشن پرووائڈر بھی ہو جائے. سو ون آف دیم کہ میں اپنے آپ کو اتنا فیل کرتی ہوں کہ اوکے یس, کافی سارے لوگوں کے لیے سولوشن پرووائڈر ہیں. دیٹس ونڈرفل. آن اے ویری پازیٹیو نوٹ آج کے پروگرام کو ختم کریں گے کہ مسائل ہر جگہ پہ ہیں, مسائل کا حل انہی مسائل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. آپ نے ان کا حل ڈھونڈنا ہے, میں نے ان کا حل ڈھونڈنا ہے, ہم سب نے ان کا حل ڈھونڈنا ہے. فار اے بیٹر پاکستان, آپ کی فیوچر جنریشن, ہماری فیوچر جنریشن, ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں اینڈ بہت ساری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے. آن دس پازیٹیو نوٹ کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان سے باقی لوگوں کو بھی بہت فائدہ پہنچائیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ احمد کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.